हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूं, मौलाना सईद अली रज़ा रिज़वी साहब का बयान होने वाला है और टाइटल है मसाइब बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह बाय मौलाना सईद अली रज़ा रिज़वी, 13 सफ़र शहादत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह। दोस्तों, इनके चैनल का नाम भी मौलाना सईद अली रज़ा रिज़वी ऑफिशियल है और शायद ये इनका दूसरा चैनल है, क्योंकि जब भी हम सकीना अलैहिस्सलाम के बारे में कोई नोहा वगैरह सुनते हैं या बयान सुनते हैं दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। जिस तरह की उन्होंने तकलीफ़ें झेली थी, तो मुझे लगता है आज का बयान बहुत ज़्यादा सैड होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी। हुसैन ने मांगा, तहज्जुद में कहा, परवरदिगारा एक सीने पे सोने वाली और उसका नाम सकीना रखूंगा कि मेरी तस्कीन का सबब बनेगी। आप जब अरब में जाएंगे तो अरब में, ईरान में नाम रुकैया बताया जाता है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, वहां तो रुकैया नाम है, आप सकीना कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, नाम पे इख्तलाफ हो सकता है, वजूद पे इख्तलाफ नहीं है। सब ने लिखा, हत्ता तबरी ने लिखा, उसने तो नाम नहीं लिखा, लेकिन तबरी तक ने लिखा अपने तारीख में कि हुसैन की एक 4 बरस की बच्ची थी जिसका जिंदान शाम में इंतकाल हो गया था। अब औलाद वाले बैठे हैं, मैं सबसे कहूँगा कि जाके जुमलों को सुनिएगा। मुझे नहीं मालूम हमें दोबारा कब मोहलत मिले, कौन अगले बरस जिंदा रहे, कौन जिंदा ना रहे। सबके सब आज ज़रा कोशिश करेंगे कि किसी हर आंख में आंसू हो। आज खुद इमाम हुसैन को पुरसा देना, आज सैयदुल शुहदा को पुरसा देना। किसका पुरसा देना? उनकी बेटी सीने पे सोने वाली। आए जरा मैं पेश करूं। तो मौला जब भी सीने पे सुलाते थे ना, तो हर रात में आपने देखा है ना, माँ बाप बच्चों को कहानी सुनाते हैं, तो सैयदुल शुहदा मुख्तलिफ कहानियां सुनाया करते थे। एक मरतबा शाम में किसी खातून ने जनाब सकीना की तरफ सदका फेंका, कहा बीबी ये सदका है, खा लेना, फिर मेरे बच्चों के लिए दुआ कर देना। अब वो हुसैन की बेटी से जलाल आ गया, कहा तुम नहीं जानती हम आले मोहम्मद है, हम पे सदका हराम है। वो फौरन दौड़ती हुई घर गई, कहा मैं नजर की खजूर लाई हूं, जरा दुआ कर देना, तुम्हारा चेहरे पे बड़ा नूर है। बच्ची से कहा तुम जरा दुआ कर देना, यतीम बच्चों की दुआएं कबूल होती हैं। खजूर लेकर आई। तो जनाब सकीना ने क्या किया, नन्हे नन्हे हाथ उठाए, कहा मैं खजूर बाद में खाऊंगी, पहले बता दुआ क्या है। उसने कहा 3 दुआएं हैं। मेरा शौहर सफर में गया है तिजारत के लिए, दुआ करना सलामती से वापस आ जाए। फिर दूसरी दुआ कही, फिर तीसरी दुआ जानते क्या कही उसने? मैं सारे छोड़ के जा रहा हूं मसाइल। कहा कि तीसरी दुआ ये है, बस बच्ची ए बेटी ये दुआ कर देना जैसे आप यतीम हुए हैं, मेरे बच्चे कभी ऐसे यतीम ना हो। अब बीबी को बहुत जलाल आया, हुसैन की बेटी थी ना, अगर सुन सके मेरी तरफ देख के सुनिएगा। तो एक जुमला कहा फुफी अम्मा, मेरे बाबा जब मुझे सीने पे सुलाते थे ना, तो हर रात एक कहानी सुनाते थे, अंबिया की कहानियां सुनाया करते थे। मेरे बाबा ने मुझे कहानी सुनाई थी, एक नबी थे जिनका अल्लाह ने कुरान में तज़किरा किया, हज़रत सालेह का। हज़रत सालेह की ऊँटनी थी। फुफी अम्मा, मेरे बाबा कहते थे कि उनकी उम्मत ने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया था, लेकिन अल्लाह ने उस ऊँटनी को एक बच्चा दिया था। फुफी अम्मा, मेरे बाबा कहते थे कि जब उस उम्मत ने ऊँटनी का कोहान काटा ना, वो ऊँटनी मर गई, वो बच्चा पहाड़ पे चढ़ गया और उसने रो के सर उठाया और कहा परवरदिगारा इस उम्मत पे अजाब भेज दे, इन्होंने मेरी माँ को मार दिया। फुफी अम्मा, मेरे बाबा कहते थे अल्लाह ने उम्मत पे अजाब नाजिल कर दिया था उस बच्चे की बद्दुआ की वजह से, ऊँटनी के बच्चे की बद्दुआ से। फुफी अम्मा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। अभी भी समझ गए कि बच्ची को जलाल आ गया। मेरे घर में भी बच्चियां हैं, बीवी के मसाइल पढ़े नहीं जाते मुझसे। कभी भी क्या बात है? जनाब ज़ैनब ने पूछा बीबी क्या बात है? कहा फूफी अम्मा, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, मुझे बस इतना बता दें, उस ऊँटनी के बच्चे का मकाम ज्यादा था या मेरा मकाम ज्यादा है? कभी भी क्या बात है? कहा फूफी अम्मा, मैं बद्दुआ करूंगी, आप आमीन कहिएगा।
پھوپھی اماں یہ جو تازیان نے مارتے میں ان کے خلاف بد دعا کرنا چاہتی ہوں. جناب زینب نے کہا بی بی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا. آپ کے بابا نے بد دعا نہیں کی. اب کیا کہا جناب سکینہ نے؟ اس بی بی سے اس خاتون سے کہا اپنی کھجوریں واپس لے جا، میں ویسے دعا کر دوں گی. اجرکم اللہ. بس میں ایک اور جملے کو پیش کروں. بی بی پہ بڑے مسائل، میں سارے مسائل چھوڑتا ہوا گزر رہا ہوں. پتہ نہیں میں آج پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا. شہادت میں پوری نہیں پیش کر سکوں گا. مجھے نہیں لگتا کہ میں شہادت پڑھ پاؤں گا. جملے سنیں گے. جب شام غریبہ میں جناب سکینہ کو تماچے لگے نا اور بی بی بے ہوش ہو کے گر گئے. آپ نے کبھی دیکھا 3.5 برس کے بچے بے ہوش ہو جائیں؟ کبھی 3.5 برس کے بچے بے ہوش نہیں ہوتے. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا نہ جانے کتنے تماچے لگے ہوں گے کہ بی بی بے ہوش ہو گئی. جب بے ہوش ہو گئی نا تو چاروں طرف سے بیویوں نے ماتم شروع کیا، آنسو بہنے لگے. جناب سکینہ کے چہرے پہ گرے، ہوش آ گیا. کچھ ہی دیر میں پانی آیا. مجھے نہیں پتا پانی کون لایا. کچھ کہتے ہیں ہور کی بیوہ تھی وہ لے کے آئیں. کون لایا مجھے نہیں معلوم، تاریخ سے میرے نزدیک ثابت نہیں، لیکن یہ پتا پانی آیا. جب پانی آیا نا تو جناب سکینہ کو سب سے پہلے پانی پیش کیا گیا. ایک کوزے میں ڈال کے کہا بی بی آپ پانی پی لو. تو جناب سکینہ نے ایک سوال کیا کہ پھوپھی اماں آپ نے سب سے پہلے پانی مجھے کیوں دیا؟ کہا بی بی آپ سب سے چھوٹی ہیں. آپ کیونکہ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے آپ کو پانی پیش کیا. اب ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، مقتل میں اتر گئیں. جناب رباب نے آواز دی. جناب زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں، لیکن مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اصغر کو پانی دوں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی اب شاید آپ برداشت نہ کر سکیں، اس کے بعد میں دعا نہیں کرا پاؤں گا. جب راستے میں چل رہے تھے نا امام سجاد کہتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا. جب حلب کے قریب ایک مرتبہ رسیاں کھولی نا بیویوں کی تو جناب سکینہ آپ نے دیکھا یتیم بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے کوئی سینے سے لگائے، کوئی پیار کرے، خصوصاً اگر کوئی حسین کے پیار کی عادی ہو. تو جیسے بی بی کی رسیاں کھولی نا دوڑتی ہوئی گئی امام سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی. جیسے ہی بی بی نے باہیں ڈالی نا اپنے بھائی کے گلے میں تو امام سجاد نے کہا آہ. جب آہ سنی نا کہا بھیا کیا بات ہے، آہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بی بی مجھے دھوپ میں بٹھائے رکھتے ہیں، میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں، جب کوئی ہلاتا ہے نا تو میری کھال اترنے لگتی ہے. اب جب بی بی کو پانی ملا بی بی نے مولا کے زنجیروں پہ ڈالنا شروع کر دیا. کہا بی بی کیا کر رہی ہیں؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں، میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بی بی کی شہادت کی 3 روایات ہیں. میں بار بار شہادت کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو طبیعی موت مرتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے وفات، اور جو ظلم سے مرتا ہے اسے کہا جاتا ہے شہید. اب بی بی پہ تو بڑا ظلم ہوا تھا نا، اب لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. میں شہادت کی ایک روایت صرف پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سن پائیں. لیکن میں ایک سوال کروں آپ سے، اگر کوئی کسی کے بچے کو تماچا لگا دے، ماں باپ سامنے کھڑے ہوں کیسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ خصوصاً اگر ماں بیوہ ہو. جب شام غریبہ میں بی بی کو تماچا لگا نا تو جناب رباب نے بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھا. کیوں؟ کہ بی بی میری بچی کو بچا لو. جناب زینب نے کہا رباب اب مجھے مت دیکھنا، میرا عباس نہیں رہا. بس بھئی میں نے تمام کر دیا، میں تمام کر رہا ہوں. 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو. بس بھئی سن لیجئے بی بی کی. میں شہادت کی 3 روایات ہیں، تینوں نہیں پیش کروں گا. میں یہاں پہ روک کے جملے کو پیش کروں نا.
اب سے تقریباً 100 برس پہلے سید محسن الامین العاملی نے اعیان الشیعہ میں لکھا، سید ابراہیم دمشقی بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی 3 یا صرف 4 بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، 68 برس کے تھے، 70 سے 2 کم۔ ان کی بڑی بیٹی نے کہا کہ بابا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے بی بی سکینہ آئی ہے، کہتی میری قبر میں پانی آ گیا، اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر سے پانی نکال دیں۔ تو فوراً سید ابراہیم دمشقی نے کہا کہ بیٹی خبردار اپنی بہنوں کو خواب نہ سنانا، انبیاء کی ائمہ کی قبروں کو کھودنا حرام ہے، ان کے بچوں کی بھی قبروں کو کھودنا حرام ہے، بیٹی اپنی بہنوں کو خواب نہ سنانا، کسی کو خواب نہ سنانا۔ دوسرے دن دوسری بیٹی نے کہا بابا میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ میرے خواب میں کہہ رہی تھی اپنے بابا سے کہو میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے۔ کہا بیٹی اپنا خواب کسی کو مت سنانا۔ تیسرے دن تیسری بیٹی نے خواب میں دیکھا، یہاں تک کہ خود سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میں نے خود خواب میں دیکھا، ایک بچی نے کہا کہ سید میں نے تیری بیٹیوں کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا، تو نے ان کی بات کو نہیں مانا، میری قبر کی تعمیر کروا دے۔ اب سید ابراہیم دمشقی بہت بڑے عالم دین تھے، سارے دمشق کے علماء کو جمع کیا، کہا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا، کہ پھر آپ تعمیر کروائیں، مزدوروں کو جمع کیا، کہا کہ صرف قبر کو کھودنا۔ ایک مرتبہ ایک مزدور نے کہا مجھے کفن محسوس ہو رہا، کہا سب دور چلے جاؤ یہ سید زادی ہے۔ میں جس جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا۔ سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ وہ جو روایت ہے نا کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا، کفن کا کپڑا بھیجا تھا، کہ اس روایت کو آئندہ نہ پڑھنا۔ میں کہہ گیا کہ وہ جو اہل سنت کی روایت ہے نا کہ یزید نے کہا غسالہ کو بھیج دو، کفن بھیج دو، حسین کی بچی کو غسل دے دے، کفن دے دیں، کہ اس روایت کو نہ پڑھنا، کہ میں نے کرتے میں لاشا دیکھا ہے، کہ میں نے کرتے میں دیکھا، کہ کانوں میں زخم تھے، کہ ہاتھوں میں نشان تھے رسیوں کے۔ اب بہت سے لوگ اٹھ کے چلے گئے، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں 2 جملے پیش کروں گا، اب لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، جملے پیش کروں۔ آیت اللہ اشتہاردی نے جو جملے لکھے ہیں، کہا ایک مرتبہ شام کے زندان میں بہت تاریکی تھی، رات کو جناب سکینہ نے خواب دیکھا، خواب میں اپنے بابا حسین کو دیکھا، ایک رو کے جملہ کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جانا، بابا شمر نے مجھے بڑے تماچے مارے، بابا میں مسلسل چچا عباس کو پکارتی رہی، میں نے بہت کہا امو میری مدد کو، بابا اب مجھے ساتھ لے جاؤ میں جینا نہیں چاہتی۔ اتنے میں بی بی کی آنکھ کھل گئی، فوراً آواز دی، کہا اماں میرے بابا بھی یہیں کھڑے تھے، کہاں ہے میرے بابا مجھے لینے آئے تھے۔ سوگنا والے محمد میں آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں ساری بیویاں رونے لگی، جب بی بی نے اپنا خواب سنا ہے نا سب بیویاں بلند آواز سے رونے لگی۔ کہ ایک مرتبہ یزید نے آواز سنی، اٹھ گیا، کہا کیا بات ہے یہ کیوں رو رہی ہیں، مجھے آرام کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں؟ کہا ایک بچی ہے بار بار کہتی مجھے اپنے بابا کے پاس جانا۔ کہا کون ہے اس کا باپ؟ کہا وہ حسین کی بیٹی ہے۔ کہا جاؤ حسین کا سر دے دو۔ ایک تشت میں سر سید الشہداء کو رکھا، اس پہ ایک کپڑا ڈالا، جب تشت لائے ساتھ میں ایک مشل تھی، ایک چراغ تھا، بی بی نے ایک مرتبہ مشل کو، ایک مرتبہ اس تشت کو آتے دیکھا، بی بی نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے کوئی پیاس نہیں، بھوک نہیں ہے، مجھے بابا کے پاس جانا۔ اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا، بی بی نے بابا کے سر کو دیکھا، کہا بابا جب خیمے سے گئے تھے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جاؤ۔ ایک مرتبہ تشت سے سر اٹھا، بی بی نے آغوش میں لیا، اپنے گال کو امام حسین کے رخسار پہ رکھا، کہا بابا مجھے لے جاؤ، میں زندان میں نہیں رہنا چاہتی۔ ایک مرتبہ بیویوں نے ہلکا باندھا، رونا شروع کیا، دیکھا بچی گر گئی۔ جب بی بی گری امام سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیویاں سمجھ گئی اب بچی نہیں رہی۔ امام سجاد نے زندان میں قبر کھو دی، جب لاشا ہاتھوں پہ لیا آواز دی
72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کے لاشے کو لے لو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. دوستو بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ بیان تھا، اور مطلب اندر تک اس بیان نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. اتنی سی عمر میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے صدمے دیکھ لیے دوستو. اتنی سی عمر کا بچہ دوستو کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا. وہ تو خود معصوم ہوتا ہے، اس کو خود پیار کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات ہے دوستو کہ مطلب لڑکی جو ہوتی ہے نا، وہ قدرتی ایسی ہوتی ہے کہ مطلب جو اس کے چھوٹے بھائی بہن ہوتے ہیں نا، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی عمر کی لڑکی کیوں نہ ہو، اگر اس کے چھوٹے بھائی بہنوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے بھائی بہنوں کو پروٹیکٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے. جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ سکینہ علیہ السلام نے خود پانی نہیں پیا، اور سجاد علیہ السلام کی مطلب جو جنزیر انہوں نے بتایا کہ گرم ہو جاتی ہے اور مجھے بہت تکلیف دیتی ہے، تو انہوں نے اس جنزیر پر پانی ڈالا کہ میرے بھائی کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. مطلب اتنی تکلیف کوئی کیسے جھیل سکتا ہے جو انہوں نے جھیلی. بہت زیادہ ہارٹ ٹچنگ بیان تھا. تو آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.